बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाइबल पर मगरबी मुहक्किकीन की तनकीद के नतीजे में जो नज़रिया सामने आया है, जिसको बाइबल पर तहकीक के लिए अब एक बुनियाद के तौर पर माना जाता है, दस्तावेज़ी नज़रिया के ये जो तौरात है मिसाल के तौर पर, इसके पीछे चार माखज़ हैं, जे, ई, पी और डी के नाम से। और ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इतने 100 साल बाद ये किताब वजूद में आई है। तो इस नज़रिए पर मैं काफ़ी तफसील से वजाहत पेश कर चुका हूँ कि ये नज़रिया किन बुनियादों पर कायम है और कैसे वजूद में आया है, इसकी तफसीलात क्या हैं। आज मैं ये वाज़ेह करने की कोशिश करूँगा कि ये नज़रिया मुसलमानों के उसूलों के मुताबिक क्यों दुरुस्त नहीं है, और क्यों मुसलमान अहले इल्म को इस नज़रिए की बुनियाद पर बाइबल पर तनकीद से गुरेज़ की राह इख्तियार करनी चाहिए, और क्यों मुसलमान अहले इल्म के लिए ज़रूरी है कि वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में, इस्लामी उसूलों की रोशनी में, बाइबल के मुताले के लिए या बाइबल पर तनकीद के लिए खुद अपने तौर पर कोई नज़रिया या नज़रियात वज़ा कर लें। तो पहली बात तो ये है कि ये जो मगरबी मुहक्किकीन की जो तनकीदी रिवायत है बिब्लिकल क्रिटिसिज्म की, इसकी बुनियाद में आप देखें तो वही का इनकार कार फरमा है। ये वही से मावरा, वही से आज़ाद, वही से अलग थलग तहकीक का नाम है। और उसके नतीजे में बहुत सारे मसाइल होते हैं जो ज़ाहिर है हम मुसलमानों के लिए भी पैदा हो सकते हैं, होते हैं। इसलिए एक तो इस बुनियादी हकीकत पर नज़र रहनी चाहिए। इसके नतीजे में और भी मसाइल पैदा होते हैं। मिसाल के तौर पर मगरबी मुहक्किकीन मोअज़िज़ात का, मिरेकल्स का इनकार करते हैं। इसी तरह पेशन गोइयाँ जो होती हैं, प्रिडिक्शंस जो अम्बिया के सहाइफ में नज़र आती हैं, उनको भी वो शक की नज़र से देखते हैं। आम तौर पर ये तसव्वुर कायम करते हैं कि या तो ये वाक़या हो चुकने के बाद की बात है और उसको अब पेशन गोई के तौर पर यहाँ जिक्र किया गया है, या ये कि इस मखसूस वाक़ये से कुछ पहले जब मालूम हुआ कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो ये आयात गोया उस दौर से ताल्लुक़ रखती हैं। यानी आयात की डेटिंग वो इस तरह करते हैं कि अगर कोई वाक़या जिसकी पेशन गोई की गई है, तो वो उसको पेशन गोई मानने के बजाय ये कहते हैं कि वाक़या हो चुकने के बाद ये बात की गई है और इसको अब यहाँ पेशन गोई के तौर पर ज़िक्र किया गया है। या वो ये कहते हैं कि वाक़या अभी हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था, और गोया अमली तौर पर सामने नज़र आ रहा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तो उन्होंने ज़िक्र किया। तो इस वजह से ये आयत गोया इस ज़माने के, इस वाक़ये के लगभग लिखी गई हैं। क्या ये चीज़ें हम मुसलमान मान सकते हैं? ज़ाहिर है इससे तो हमारा भी पूरा जो तसव्वुर है उस पर ज़द पड़ती है। अच्छा, इसके अलावा एक अहम बात ये है कि ये जो नज़रियात हैं, इनमें मोजज़ात और पेशन गोइयों के अलावा वो सबब और मुसब्बब, यानी लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट की बुनियाद पर चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो भी हमारे लिए मसला पैदा कर लेती हैं ये चीज़ें। और एक और अहम बात ये है कि मगरबी मुहक्किकीन का कहना ये है, उनका मफ़रूज़ा ये होता है कि इब्तिदा में अखलाकी तौजीहात इतनी अहमियत नहीं रखती थीं। चुनांचे अगर एक वाक़े के मुतालिक दो रिवायात हैं और एक अखलाकी लिहाज से काबिल एतराज़ है और एक अखलाकी लिहाज से बेहतर है, तो मगरबी मुहक्किकीन उस रिवायत को असल मानेंगे या कदीम रिवायत के तौर पर मानेंगे जिनमें अखलाकी लिहाज से जिसको काबिल एतराज़ समझा जाता है। गोया वो कहते हैं कि अखलाकी तौजीहात बाद में पैदा की गई हैं, और इसीलिए वो बहुत सारी आयात को यहूदियों के अहबार या प्रीस्ट्स की तरफ मंसूब कर देते हैं कि उन्होंने इजाफ़ा की है क्योंकि उन्होंने अखलाकी तौजीहात पेश की हैं इन वाक़यात की। और एक और अहम उनका मफ़रूज़ा ये होता है कि मज़हब ने शिर्क से तौहीद की तरफ सफ़र किया है, इसलिए जिन आयात में शिर्क का, तजसीम का ज़िक्र होता है, उनको वो कदीम मानते हैं। जिनमें अल्लाह ताला की तंज़ीह का ज़िक्र होता है और उसकी पाकी बयान की जाती है और तौहीद की बात होती है, तो उन आयत को वो बाद के दौर की मान लेते हैं। ये सारे वो मफरूज़ात हैं जिन पर ये बिब्लिकल क्रिटिसिज्म की इमारत
قائم ہے۔ کیا یہ مفروضات ہم مسلمان مان سکتے ہیں؟ ان کا اطلاق اگر خود ہمارے لیے قرآن و حدیث پر کیا جائے تو پھر ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں ایک مثال یہاں دینا چاہوں گا جس سے میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ کیوں مسلمان اہل علم کو بائبل کے مطالعے کے لیے اور بائبل پر تنقید کے لیے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اسلامی اصولوں کی روشنی میں اپنا نظریہ یا نظریات پیش کرنے چاہیے۔ ایک یہ مثال ہے آل فرعون پر آنے والے عذابوں کے متعلق۔ بائبل میں 10 پلیگز کا، 10 عذابوں کا ذکر آتا ہے، اور جو تورات کا دوسرا صحیفہ ہے سفر خروج، تو اس میں جو 10 مختلف نوعیت کے عذاب ذکر کیے گئے ہیں وہ یہ ہیں: پانی کا خون بن جانا، مینڈکوں کی کثرت، مچھروں کی کثرت، مکھیوں کی کثرت، مویشیوں کی ہلاکت، وبائی پھوڑے نکلنا، اولے پڑنا، ٹڈیاں، پورے ملک پر اندھیرا چھا جانا، اور پھر آخر میں سب سے بڑھ کر کہ یہ جو قبطی تھے، مصری تھے، تو ان کی اور ان کے جانوروں کی جو پہلوٹی اولاد تھی ان کی ہلاکت۔ ان 10 عذابوں کا ذکر جب یہ مغربی محققین کرتے ہیں اور مختلف جو انہوں نے اپنے طور پر مآخذ مانے ہیں، ان مآخذ کی روشنی میں توجیہ کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر جو جے سورس ہے، یہوی ماخذ، جس میں خداوند کا ذکر آتا ہے اور یہوا کا نام وہاں ذکر ہوتا ہے، تو ان آیات میں وہ کہتے ہیں کہ 7 عذاب ذکر ہیں، نہ کہ 10۔ اسی طرح الوہی ماخذ، یعنی وہ آیات جن میں خدا کے لیے الوہیم کا لفظ آیا ہے، تو ان آیات میں 5 عذابوں کا ذکر ہے۔ اسی طرح جن آیات کو وہ فقہی ماخذ سے منسوب کرتے ہیں ان میں بھی وہ 5 عذابوں کا ذکر کرتے ہیں۔ لیکن خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ 2 عذاب ایسے ہیں جو ان مغربی محققین کے مطابق جے، ای اور پی تینوں ماخذ میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ 2 عذاب، ایک پانی کا خون بن جانا اور ایک یہ قبطیوں اور ان کے جانوروں کی پہلوٹی اولاد کی ہلاکت۔ اب جب ہم قرآن مجید کی طرف آتے ہیں تو یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم نے 7 عذابوں کا ذکر کیا ہے، نہ کہ 10 کا۔ مثال کے طور پر آپ آئیے سورۃ الاعراف میں اس آیت کی طرف، وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ یہ سورۃ الاعراف کی آیت 130 ہے۔ اس میں 2 عذابوں کا ذکر ہے، قحط سالی کا اور پیداوار کی کمی کا۔ پھر آگے آیت 133 میں مزید 5 آیات کا ذکر ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیات مفصلات۔ یہ 5 نشانیاں جو یہاں ذکر کی گئی ہیں، طوفان، ٹڈیاں، جوئیں، مینڈک اور خون، تو 5 یہ ہوئے اور 2 اس سے پہلے آیت 130 میں، یہ 7 ہوئی، 7 عذاب ہوئے۔ اور سورۃ بنی اسرائیل میں اور سورۃ النمل میں 9 آیات کا ذکر ہے، 9 نشانیوں کا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، سورۃ بنی اسرائیل آیت 101۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 واضح نشانیاں دی تھیں۔ اب کیا یہ 9 واضح نشانیوں سے مراد 9 عذاب ہیں، 9 معجزات ہیں، یا 9 احکام؟ کیونکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ احکام عشرہ کا ذکر کر کے کہ 9 احکام یہ ہیں، اور 10واں حکم سبت کا تھا، ہفتے کے دن آرام کا، اور وہ صرف بنی اسرائیل کے لیے خاص تھا۔ لیکن یہ جو روایت ہے جس میں 9 آیات کو احکام عشرہ کے ساتھ یوں کہیں کہ کنفیوز کیا گیا ہے، تو اس روایت پر خود علوم الحدیث کی روح سے کافی تنقید ہوتی ہے۔ ایک تو یہ بات غور میں کرنے کی ہے، اور مزید یہ کہ سورۃ النمل میں یہ ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیوں کے ساتھ فرعون کی طرف اور اس کی قوم کی طرف بھیجا تھا، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ، سورۃ النمل آیت 12۔ اور یہ معلوم ہے کہ احکام عشرہ کا نزول تو فرعون کی ہلاکت کے بعد اور اس کے لاؤ لشکر کے ڈوبنے کے بعد ہوا تھا۔ تو یہ جو 10 احکام موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے تھے تو بعد میں دیے گئے تھے، تو فرعون اور آل فرعون کی طرف موسیٰ علیہ السلام 9 نشانیوں کے ساتھ گئے، تو یہ وہ 9 احکام نہیں تھے۔
جن کا 10واں سبت کا حکم تھا، بلکہ یہ 9 نشانیوں سے یہاں مراد یہی 9 معجزات ہیں، جن میں 7 تو عذاب ہیں جو سورۃ الاعراف میں مذکور ہیں، اور جو 2 نشانیاں ہیں وہ مشہور ہیں، ید بیضا کا اور اسی طرح لاٹھی کا۔ اور بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ ان 7 عذابوں میں بھی لاٹھی کا بہت اہم کردار رہا۔ اب اگر آپ مغربی محققین کے دستاویزی نظریے سے ہٹ کر قرآن کریم کی روشنی میں جائزہ لیں، تو جو بائبل میں 10 عذاب مذکور ہیں، ان میں ایک عذاب تو ایسا ہے جس کا قرآن میں سرے سے ذکر ہی نہیں، اس پر میں ابھی بات کروں گا۔ لیکن جو باقی 9 عذاب ہیں، ان کو آپ ان 7 میں شامل سمجھ سکتے ہیں، کہ مثال کے طور پر بائبل میں مکھیوں اور مچھروں کو الگ الگ عذابوں میں شمار کیا گیا ہے، آپ اس کو قرآن کریم کی آیت میں مذکور القمل کا مصداق مان کر دونوں کو اس میں شامل سمجھ سکتے ہیں۔ اسی طرح وبائی پھوڑے جو نکلے ہیں تو وہ انہی حشرات کے پھیل جانے کا نتیجہ ہوں گے۔ پھر جو اندھیرا چھا جانے کا ذکر ہے، اس کو آپ طوفان میں بھی شامل سمجھ سکتے ہیں، اور اسی طرح اولوں کو بھی اس میں شامل سمجھ سکتے ہیں۔ پھر یہ جو مویشیوں کی ہلاکت ہے تو اس کو آپ السنین اور نقص من الثمرات میں شامل بھی سمجھ سکتے ہیں، اس کا نتیجہ بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ باقی عذابوں میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک عذاب ایسا ہے جس کا ذکر بائبل میں بہت ہی تاکید کے ساتھ، شد و مد کے ساتھ آیا ہے، اور مغربی محققین کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے الگ الگ ماخذ وہ ذکر کرتے ہیں، جے ای پی، وہ کہتے ہیں تینوں میں اس عذاب کا ذکر ہے، تو وہ قرآن کریم میں مذکور نہیں ہے، اور وہ ہے قبطیوں اور ان کے جانوروں کی پہلوٹھی اولاد کی موت۔ اور یہ معلوم امر ہے کہ بنی اسرائیل کی نفسیات میں پہلوٹھی اولاد کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، اور اس پر ہم الگ سے بھی انشاءاللہ بات کریں گے کہ پہلوٹھی اولاد کی یہ بات مصریوں میں تھی یا بنی اسرائیل میں کہاں سے آئی۔ اس وقت اس پہلو پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ بائبل میں اس کا بہت شد و مت کے ساتھ ذکر ہے، لیکن قرآن میں سرے سے اس کا ذکر ہی نہیں ہے، اور اس کو conspicuous by its absence کہیں گے انگریزی محاورے کے مطابق، اور یہ گویا قرآن کریم ان کی غلطی کی تصحیح بھی کر رہا ہے۔ اس لیے اگر قرآن کریم کو ایک مستقل الگ سورس کے طور پر مان لیا جائے، جے ای پی ڈی وغیرہ سے ہٹ کر، تو اس کے نتیجے میں ان عذابوں کے متعلق بالکل ہی ایک مختلف تصور سامنے آتا ہے۔ اور اگر دوسری آیات کریمہ پر غور کریں قرآن کریم میں، تو ایک ترتیب اور تدریج بھی نظر آتی ہے، کیونکہ سورۃ الزخرف آیت 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آیَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا، کہ ایک سے ایک جو نشانی ان کو دکھائی جاتی رہی تو وہ ایک سے بڑھ کر ایک تھی، تو یہ گویا اس میں بتدریج شدت میں اضافہ ہوا۔ اور سورۃ السجدہ میں اللہ تعالیٰ کی عمومی سنت کا بھی ذکر ہے کہ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹا عذاب اس لیے لاتا ہے کہ جس نے رجوع کرنا ہو وہ رجوع کر لے، لیکن رجوع جنہوں نے نہیں کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کا حتمی عذاب ان پر آ گیا اور ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ بس مسلمان اہل علم پر لازم ہے کہ وہ اسفار خمسہ یا تورات یا بائبل پر تنقید کے سلسلے میں خود اسلامی اصولوں کی روشنی میں نظریہ یا نظریات پیش کریں، اور ابتدائی قدم کے طور پر وہ مغربی محققین کی تحقیقات کو سامنے رکھ سکتے ہیں، لیکن اصل میں انہیں یہ کام خود اپنے اصولوں کی روشنی میں کرنا ہوگا۔ ھذا ما عندی والعلم عند اللہ۔